नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या तहलका खेज फैसला किया है। 315 इस्तीफ़ों के फैसले के पीछे असल कहानी क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर क्या है। रावलपिंडी में होने वाली एक ताज़ा और खुफिया मुलाकात में क्या कुछ होता रहा और इस मुलाकात में कौन सी 4 अहम शख्सियात शरीक थीं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा और तहलका खेज किस्म का फैसला किया है। और रावलपिंडी में जिसे फैसला साज हलकों का शहर कहा जाता है, जिसे ताकतवर हलकों का शहर कहा जाता है और इस्टेब्लिशमेंट का शहर कहा जाता है, वहाँ होने वाली एक ताज़ा और एक खुफिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी, एक ताज़ा तरीन और एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ऐसी खबर है जिसे गेम चेंजर मीटिंग कहा जा रहा है। और ये जो खबर है ये असल में एक इजलास के मुतल्लिक है जो बहुत हसास नोयत का था और एक मुलाकात के मुतल्लिक भी है जिससे पूरी सियासी सूरत हाल तब्दील होकर रह गई है। इस मुलाकात को पहले खुफिया रखा गया था, जानबूझकर इस मुलाकात को राजदारी में रखा गया, लेकिन अब इस मुलाकात के मुतल्लिक जो अहम तरीन अंदरूनी तफसीलात हैं वो सामने आ गई हैं। और इसी मुलाकात से जुड़ी खबर में अब 2 नए हकायक सामने आए हैं, 2 नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं और ऐसे हैरान कुन इंकशाफात हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म की एक मीटिंग रावलपिंडी में जो ताकतवर हलकों का शहर है वहाँ पर हो सकती है और उसके मुतल्लिक इस किस्म के इंकशाफात भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग एक बहुत ही गैर मामूली मकाम पर हुई थी। अब ये मीटिंग किस गैर मामूली मकाम पर हुई, इस मुलाकात में कौन सी गैर मामूली शख्सियात शरीक थीं और इसी मीटिंग में क्या 2 तहलका खेज फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि 2 पुरस्कार किरदार अचानक कहाँ पहुँचे जिससे सबसे बड़ा राज तहरीके अदम एतमाद के हवाले से और जो इस वक्त सियासी खेल खेला गया उसके पूरे राज खुल गए हैं इन 2 किरदारों की वजह से जो कि इंतहाई पुरस्कार हैं। तो मामला यह है कि ये जो 2 किरदार हैं ये पहुँचे लाहौर और लाहौर में भी किसी आम मकाम पर नहीं पहुँचे, ये पहुँचे शरीफ ख़ानदान के घर। अब यहाँ से आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं, कड़ियों से कड़ियाँ जोड़नी हैं और आपको इन 2 किरदारों के मुतल्लिक जो तफसीलात हम बताने वाले हैं उससे आपको ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि ये तहरीके अदम एतमाद असल में कहाँ कैसे प्लान हुई थी और ये खेल असल में किस तरीके से खेला गया था। तो ये जो 2 पुरस्कार किरदार हैं ये शरीफ ख़ानदान की जो एक रिहाइशगाह है वहाँ पर पहुँचे लाहौर में जाती उम्रा में और वहाँ एक ऐसी मीटिंग हुई जो इंतहाई हसास नोयत की थी। आप कह सकते हैं कि बहुत ही हैरान कुन मीटिंग थी, बहुत से हलके इस मीटिंग पर हैरान रह गए और इस मीटिंग में एक गैर मुल्की किरदार भी शरीक था। जी हाँ, इस मीटिंग में एक गैर मुल्की किरदार भी शरीक था और इस मीटिंग में ये फैसला किया गया था असल में कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को कैसे रुखसत करना है और उसकी प्लानिंग मरहलावार कैसे होगी। और इसी मीटिंग के लिए फिर 2 किरदारों को बुलाया गया
جو بہت ہی پراسرار کردار ہیں۔ ان دونوں کرداروں کے آپ کو نام بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو دونوں پراسرار کردار ہیں ان کے حوالے سے دو بہت بڑی خبریں کیا تھیں جو انہوں نے اس سے پہلے کام کیے تھے اور پھر وہ دونوں کام بہت بڑے سکینڈلز میں بدل گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کردار ایسے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میاں نواز شریف جو ہیں اس کردار کو اپنا بہت قریبی اور بہت وفادار ساتھی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جو کردار ہے اس کا تعلق پہلے پیپلز پارٹی سے تھا، یعنی اس وقت تو اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، میاں نواز شریف سے ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا تعلق پی ایس ایف سے تھا۔ اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی جو مرکزی سیاست ہے اس کے اندر یہ کردار شامل ہوا اور پھر اسی شخص نے ایک بہت ہی پراسرار قسم کی مہم بھی چلائی۔ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی مہم نہیں چلائی گئی جس قسم کی مہم اس پراسرار کردار نے چلائی، اور وہ مہم تھی خود کو آگ لگانے کی مہم، خود سوزی کرنے کی مہم، اور یہ مہم اس شخص نے چلائی بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو بے نظیر بھٹو نے اس شخصیت کو، اس کردار کو دوبارہ سے پیپلز پارٹی میں آن بورڈ نہیں لیا، پیپلز پارٹی میں شامل نہیں کیا۔ اس شخصیت کو فوجی عدالت نے سزا سنائی تھی۔ پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں اس کی فوجی عدالت سے سنائی گئی سزا تو معاف کر دی گئی، لیکن اسے پیپلز پارٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کردار مسلم لیگ نون میں شامل ہوا اور میاں نواز شریف کے انتہائی قریب ہو گیا، اور میاں نواز شریف کے انتہائی قربت کی وجہ سے مریم نواز کی بھی اس شخص نے قربت حاصل کر لی۔ پھر سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں یہ جو شخص ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو اکابی رینکس ہیں، جو ہاکش رینکس ہیں، ان کے اندر اس شخص نے جگہ بنائی۔ سابق صدر مشرف کے دور میں اسی شخص کو جیل بھی جانا پڑا، اور پھر بعد میں اس شخص نے چودھری نثار علی خان کے خلاف پارٹی کے اندر لابنگ کی اور چودھری نثار علی خان کو پارٹی سے نکلوا دیا۔ چودھری نثار علی خان نے کیمروں کے سامنے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس نے میرے خلاف پارٹی کے اندر لابنگ کی تھی اور یہ شخص جو ہے فوج کے سخت مخالف ہے، اس کا پورا جو نظریہ ہے وہ فوج مخالف ہے۔ مریم نواز اس کو اپنا سیاسی استاد کہتی ہیں، شہباز شریف اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اصل میں فوج سے میاں نواز شریف کو لڑایا تھا، لیکن شہباز شریف کی پارٹی کے اندر ظاہر ہے کہ مریم نواز جیسی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اب بھی آپ اس شخصیت کو مریم نواز کے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور فوج کے خلاف جو سب سے بڑا سکینڈل تھا، جو سب سے بڑی سازش تھی، اس میں یہ شخص براہ راست ملوث تھا۔ چودھری نثار علی خان نے صاف الفاظ میں بتایا کہ ڈان لیکس ایک حقیقت تھی اور ڈان لیکس میں پرویز رشید ملوث تھے جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا۔ تو ایک تو یہ کردار تھے جو لاہور والی میٹنگ میں موجود تھے۔ آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک انتہائی فوج مخالف شخصیت اس میٹنگ میں موجود تھی، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا کردار تھا جو ان سے بھی زیادہ پراسرار ہے، اور پرویز رشید کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، سیاسی حلقے جانتے ہیں، لیکن جو دوسرا پراسرار کردار ہے اس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف کے دور میں وزارت خارجہ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں اس شخصیت کو سونپی گئی تھیں۔ امریکہ میں یہ شخص پاکستان کا سفیر بھی رہ چکا ہے اور اس کے بعد یہ میاں نواز شریف کے بہت قریب ہو گئے تھے، اور ڈان لیکس جو سکینڈل آیا تھا اس کی جو تحقیقات ہوئی تھیں، جو وزارت داخلہ نے کی تھیں اور فوج نے مل کر کی تھیں، تو چودھری نثار علی خان نے اس بات کی بھی تصدیق کی تھی کہ یہ شخص بھی ڈان لیکس کا دوسرا کردار تھا۔ اس کو پھر وزارت خارجہ کی ذمہ داریوں سے ہٹایا گیا تھا، یعنی طارق فاطمی۔ اب طارق فاطمی اور پرویز رشید ان دونوں کو بلایا گیا تھا جاتی عمرہ میں۔ مریم نواز وہاں پر موجود تھیں اور امریکی ناظم الامور وہاں پر پہنچی تھی مریم نواز سے ملاقات کے لیے، جہاں پہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کو پوری پلاننگ کے ساتھ بلایا گیا، کیونکہ طارق فاطمی کے امریکہ کے سفارتی حلقوں کے ساتھ بہت زبردست تعلقات ہیں، کیونکہ وہ
امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ اسی طرح پرویز رشید چونکہ فوج مخالف ہیں، اس لیے پرویز رشید کو بھی اس طرح کے جو مغربی حلقے ہیں اور امریکی حلقے ہیں وہاں پر خاصی رسائی حاصل ہے۔ اب یہ بڑی ایک طویل میٹنگ ہوئی اور اسی میٹنگ کے بعد مریم نواز نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے امریکی ناظم الامور کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ پچھلے 3 سال 3.5 سال میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور 3 سال کے دوران وزیراعظم عمران خان کی حکومت اور فوج کا کس طریقے سے ایک انہوں نے امپریشن دیا کہ گٹھ جوڑ رہا۔ یعنی مریم نواز نے کیمروں کے سامنے یہ بات کی اور طارق فاطمی اور پرویز رشید نے جو اندرونی معاملات کے حوالے سے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد امریکہ کے جس طرح سے مفادات پورے کیے جانے تھے اس پر بریفنگ دی۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا تھی وزیراعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی اور یہ بھی بہت ان ایکسپیکٹڈ پیش رفت تھی، اور وہ پیش رفت یہ تھی کہ بلاول بھٹو کے حوالے سے 2 بہت ہی پراسرار خبریں آئیں اور ناقابل یقین قسم کی خبریں آئیں۔ ایسی خبریں آئیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ بلاول بھٹو اس قسم کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور انتہائی اہم موقع پر اور انتہائی اہم مرحلے پر انہوں نے یہ کام کیا، اور وہ کام انہوں نے اس وقت کیا جب آزاد کشمیر کے الیکشن میں بہت پیپلز پارٹی اپنی ایگریسو کیمپین چلا رہی تھی، بہت مہم چلا رہی تھی، لیکن بلاول بھٹو کو ایک پیغام آیا بہت اہم نوعیت کا، بہت حساس نوعیت کا، اور آزاد کشمیر میں اپنی انتخابی مہم چھوڑ کر آزاد کشمیر سے وہ روانہ ہوئے اور سیدھے امریکہ چلے گئے۔ اب جس وقت وہ امریکہ گئے اس سے پہلے مراد علی شاہ بھی امریکہ گئے تھے۔ بلاول بھٹو نے وہاں پر امریکی حکام سے بہت معنی خیز قسم کی ملاقاتیں کیں، اور پھر 2 ماہ بعد دوبارہ انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا۔ تو بلاول بھٹو کے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کو چھوڑ کر امریکہ جانا، مریم نواز کی رہائش گاہ پر امریکی ناظم الامور سے ملاقات، پرویز رشید کی موجودگی، طارق فاطمی کی موجودگی، تو یہ اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کب پلان ہوئی، کس طریقے سے اس کا منصوبہ بنایا گیا، اور پھر ڈونلڈ لو کے جو ایک دھمکی آمیز مراسلہ آیا، اور جس طریقے سے اب رشین انٹیلیجنس نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو رشیا کے دورے کی سزا دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے جو اپنی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے ایبسلوٹلی ناٹ جیسے الفاظ بولے تھے ان کی سزا دی جا رہی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق کیا تازہ ترین اور بہت بڑی خبر آئی ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کیا تہلکہ خیز فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آنے کے بعد، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ہر قسم کے ڈیسیژن کے لیے تیار تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک ہائی پروفائل میٹنگ بلائی تھی، بہت ہی حساس نوعیت کی یہ میٹنگ تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو قریبی وزراء ہیں اور جو قریبی مشیر ہیں جن کے اوپر وہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے انہیں بلا کر سیدھا یہ پوچھا کہ اب آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اور کون کون میرے ساتھ چلے گا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپشن ہے وہ ٹیبل پر رکھا گیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس آپشن پر بات کی، اور وہ آپشن یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں اب بھی تقریباً 154 ارکان ایسے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی کل تعداد تو 156 تھی، پھر 135 ارکان ایسے تھے جن کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا، لیکن اب ٹیبل پر آپشن یہ رکھا گیا کہ یہ جو ارکان ہیں ہمارے قومی اسمبلی کے یہ استعفے دے دیں، اور پنجاب اسمبلی سے بھی ہمارے جو 180 سے زائد ارکان ہیں جن میں سے ظاہر ہے کہ کچھ منحرف بھی ہوئے ہیں وہ بھی استعفے دے دیں، اور اس طرح سے 300 سے زائد ارکان قومی اسمبلی اور ارکان پنجاب اسمبلی استعفے دے دیں تاکہ ایک آئینی بحران پیدا ہو، اور اس آئینی بحران کے نتیجے میں جو اپوزیشن پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک بہت گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہے، اس گھناؤنے کھیل کو روکا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑا آپشن جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پر رکھا گیا۔ دوسری جانب
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت اہم خبر ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک بہت غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ اس ملاقات سے مختلف ہے جو اس سے پہلے رپورٹ ہوئی تھی، جس کے متعلق ہم نے آپ کو پوری ڈیٹیلز بھی بتائی تھیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا، کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، کوئی خبر جاری نہیں کی گئی، لیکن اپوزیشن لیڈرز کی ملاقات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، جس کو رازداری میں رکھا گیا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں اصل میں اسٹیبلشمنٹ پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کرے کہ اپوزیشن کے حق میں فیصلہ آئے، اور ایسے موقع پر یہ ملاقات ہوئی جب سپریم کورٹ میں یہ بڑا سینسٹیو قسم کا کیس چل رہا تھا۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یعنی یہ جو اپوزیشن اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں سامنے آنا چاہیے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ کے حوالے سے وہ اپنا موقف دیں کہ یہ دھمکی آمیز خط تھا یا نہیں تھا۔ تو اس پورے صورتحال میں اب پتہ یہ چلا ہے کہ پچھلے 7-8 دن میں ایک ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن کی، اسٹیبلشمنٹ کے وفود سے، اسٹیبلشمنٹ کے ڈیلیگیشن سے، اور حکومتی جو ذرائع ہیں وہ ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ بے شک اس میں ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسا فارمولا ڈسکس کیا ہو کہ جس سے ملک کا بحران ختم ہو اور ہنگامی طور پر الیکشن ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں کی ہوں۔ لیکن جب اس قسم کی ملاقاتوں کے پریس ریلیز جاری نہیں کیے جاتے، جب اعلامیہ جاری نہیں کیے جاتے اور اس طرح کی ملاقاتوں کو مخفی رکھا جاتا ہے، تو پھر بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔